Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today is the last episode of the novel वादा और वफाएं by उम्मे मरियम. So let's start. उसके गुनगुनाते हुए होंठ एकदम साकिन हो गए तो नजरें खुशगवार हैरत समेट लाईं. अलीज़े का महरून झिलमिलाती साड़ी में सजा संवरा हुआ नाजुक सरापा, आरिज़ों पे झुकी पलकें और शर्मीली मुस्कान उसकी खूबसूरत सी हार की वाजिया कमास थी. फिर उसकी निगाहों की अकीदत भरी महवियत भी तो एज़त की नज़रों की गिरफ्त में आई थी. हेलो बीवी, खैरियत? वो उसकी चोरी पकड़कर छींप जाने वाले रूप को मुतबस्सिम नज़रों से देखता करीब चला आया. जी बिल्कुल खैरियत. अलीज़े ने फिल फोर खुद को संभाल कर कांधे झटके, मगर लहजे से वो मखसूस एतमाद और मजाज की वो घन गरज फिर भी गायब थी. इतनी रात तक आप जाग रही हैं और वो भी मुझे देखते हुए. इस पे ये सज धज मुझे तो खैरियत मशकूक नजर आ रही है. वो भला था बास आने वालों में से. फिर ये भी जान गया था गलत फहमी दूर होने पे इस जज्बाती सी लड़की के दिल की कैफियत भी पहले जैसी ना रही होगी. अलीज़े उसके मूड को देखकर बेहद खफीफ हो गई थी. क्या जरूरत थी भला ये सिंगार करके तवज्जो हासिल करने की. उसने अपनी जज्बातियत को कोसा था. मैं आपके खाने को कुछ लेकर आती हूँ. उसने राह फरार ढूंढना चाही, मगर ये मुमकिन कहाँ रहा था. उसकी साड़ी का लहराता पल्लू एज़त की गिरफ्त में आ चुका था. अगर मुझे पता होता तुम स्काई वॉचर पे इस बुरी तरह से फरीफ्ता हो तो शादी से पहले लाजमन बता देता कि ये जाते शरीफ हम ही हैं. खामखा इतना खूबसूरत वक्त बर्बाद किया. एज़त, वो उसकी निगाहों की तपिश पे मोम बनकर पिघलने लगी. मेरा ख्याल है भूख ने कुछ सहन पे भी असर डाला है. आ जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ. वो उसके हिसार से निकलकर खिलखिलाई थी. अजी, अब कहाँ का खाना, हम तो सब कुछ भुला बैठे हैं आपके सामने. एज़त ने उसके साड़ी के पल्लू को झटका दिया और वो लचकती डाल की मानंद लहराती उसकी पनाहों में आ गई थी. उससे अगली सुबह बेहद खूबसूरत थी. एक मुकम्मल और भरपूर नींद के बाद उसकी आंख खुली तो एज़त सफ़ेद कुर्ता शलवार ज़ेबे तन किए बिल्कुल फ्रेश सा नमाज के लिए निकल रहा था. आप नमाज भी पढ़ते हैं? वो बिखरे बाल समेटते हुए बेइख्तियार इस्तफसार कर गई. एज़त हंस दिया. उफ, आपकी ये सारी अच्छी बातें मुझ पे इतनी देर से ही क्यों आश्कार हुई हैं? इसलिए डियर कि हर वक्त का एक टाइम फिक्स है. अल्लाह ताला के यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. मुझे ये बड़ी बेएतबार चीज़ है, इसलिए सारे अच्छे काम में जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए. वो मुस्कुरा कर कहता चला गया तो अलीज़े ने भी बिस्तर छोड़ दिया था. फ्रेश होने के बाद उसने खुद भी नमाज अदा की और जब नमाज के बाद जाए नमाज तय करते हुए उठी तो एज़त एक बार फिर लिबास तब्दील किए जॉगिंग के लिए तैयार था. ओफो, इतनी सर्दी में जॉगिंग? वो सोच कर ही कपकपा गई. आ जाओ तुम भी. एज़त ने उसका हाथ पकड़कर खींचा. ना जी, माफ रखे, मुझे तो इतनी ठंड में मरने का इरादा नहीं है मेरा बिल्कुल भी. वो सचमुच झुरझुरी ले गई थी जब ही कलाई भी चुड़वा ली. जल्दी बुढ़ी हो जाओगी लड़की, फिर तो मेरे साथ चलती भी अच्छी नहीं लगोगी. एज़त ने उसे चिढ़ाना चाहा, मगर वो चिड़ी नहीं थी. यूं ही मुस्कुराते हुए किचन में आ गई. आज उसका इरादा एज़त के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाने का था. और जब वो बहुत एहतमाम से पराठा, ऑमलेट और चाय टेबल पे सजा रही थी, एज़त बड़ी उजलत भरे अंदाज में यूनिफॉर्म पहनकर टेबल तक आया था. जल्दी करो बीवी, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ. वो आते ही कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला, जबकि अलीज़े उसे देखकर हंसने लगी थी. क्या हुआ? एज़त ने भवें उचका कर उसे देखा. मम्मा भी हैरान नजर आई. मामा, इनसे पूछिए सुबह से कितनी मर्तबा चेंज कर चुके हैं. पहले नमाज के लिए, फिर जॉगिंग का लिबास और अब ये यूनिफॉर्म. वो यूं ही मुंह पे हाथ रखे हंसे जा रही थी. एज़त ने बगौर गहरी निगाह से उसका मुशाहिदा लिया. वो वाकई खुश थी. जब ही आम सी बात पे भी यूं हंस रही थी जैसे कोई जोक सुना दिया गया हो. वो समझा और खुशगवारियत से मुस्कुरा दिया. मामा, आज मतला अबर आलूद नहीं है ना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मामा उलझी.
اس سے پہلے ہر روز ہوا کرتا تھا۔ عزت نے علیزے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تو وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر جھیپ سی گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ ماما سے پوچھ لو، مطلب ہی تو نہیں ہوں میں۔ وہ اس کی بات اڑا گیا اور بہت عجلت میں ناشتہ کرنے لگا۔ ماما ان دونوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتی ہوئی مسکرا رہی تھیں۔ نیکسٹ سین۔ پاکستان ایک ملک نہیں ہے، پاکستان ایک عشق، ایک جنون کا نام ہے۔ 14 اگست کو جس دن یہ ملک وجود میں آیا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی تاریخ مرتب کی اور ایسی تقدیر لکھی تھی کہ جس میں پاکستان وجود میں آیا۔ وہ 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ملائکہ اللہ کے حکم کے ساتھ نزول فرماتے ہیں۔ گویا اس وقت اللہ کا اذن مکمل ہو رہا تھا اور ایک وطن، ایک ملک وجود میں آنا تھا جو مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ کا امین تھا۔ 27ویں شب رات 12:01 پر ریڈیو سے پہلی بار یہ آواز گونجی، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی، ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ یہ کوئی ٹاک شو تھا جس میں ایک باوقار معمر شخص دبنگ لہجے اور بھاری آواز میں حاضرین و ناظرین سے مخاطب تھا۔ اور کچھ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں پاکستان بنا کر غلطی کی، پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا۔ نیکسٹ سین۔ عزت، علیزے نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کسی خیال میں گم رہ کر اسے پکارا۔ جی عزت کی جان، عرف دھان پان۔ وہ فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی یوں اس کا خیال رکھتی، اس سے پیار کرتی، کتنی اچھی لگا کرتی تھی۔ یہ وہ کبھی نہیں بتا سکتا تھا۔ یہی تو چاہا تھا اس نے۔ وہ ایک بار پھر شبنم کے روپ میں اس کے سامنے تھی کہ پھول کی پتی پہ دھری ٹھنڈک کا احساس بخشتی، پاکیزہ، معطر اور دلکش۔ اور وہ خود کو فاتح سمجھنے لگا تھا جس نے بغیر کسی محنت کے جاگیر فتح کر لی تھی۔ آج آفس جاتے ہوئے مجھے اماں کی طرف چھوڑ دیے گا؟ دراصل اماں اور فضا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اس کی خاموش نگاہوں کو محسوس کرتی جانے کیوں وضاحت دینے لگی۔ نو فضا، نو اماں، نو یور فیملی، می اینڈ مائی فیملی جسٹ۔ عزت کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ وہ اتنی درستی سے بولا تھا کہ علیزے گنگ رہ گئی تھی، جبکہ عزت اپنا سیل فون اٹھائے اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ خفا خفا سے اس کے پیچھے آئی تو عزت ناشتہ آخری مراحل پر تھا۔ ادھر اس نے ڈائننگ روم میں قدم رکھا، ادھر وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا۔ اوکے ماما، آئی ایم گوئنگ۔ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر علیزے کو اگنور کیا تو علیزے کی آنکھیں جھلکنے کو بے تاب ہو گئیں۔ اسے اس کا یہ ایک دم سے بدل جانے والا رویہ خاک سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے بہت شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر وہ متوجہ ہی کہاں تھا، اور جب اس نے دکھ، مایوسی اور افسردگی سمیت سر جھکا لیا تب اس نے عزت کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ماما علیزے کا خیال رکھیے گا، شی از ناٹ فیلنگ ویل۔ علیزے کا جھکا ہوا سر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں مچلتی نمی عزت کے ساتھ ماما نے بھی دیکھی۔ وہ لازماً پوچھتی مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ فوراً سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماما نے اچھا خاصا عزت کو ہی گھرکا تھا۔ مجھے خیال رکھنے کی تاکیدیں ہو رہی ہیں اور خود اتنے کیئرلیس کب سے ہوئے ہو تم ایزی؟ ماما آفس سے دیر ہو رہی ہے، وہ منمنایا تھا۔ تمہاری ہی کسی بات پہ وہ ہرٹ ہوئی ہے، پہلے اسے مناؤ پھر آفس جانا، ورنہ وہ دن بھر ٹینشن میں رہے گی۔ ان کے اس آرڈر پر وہ گہرا سانس کھینچتا ہوا بے اختیار مسکرایا۔ کمال ہے میم، آفس کو دیر ہو رہی ہے، آپ کی بہو کو واپسی پہ بھی منایا جا سکتا ہے۔ اس نے جھک کر ان کے گال پہ الوداعی بوسہ ثبت کیا۔ ایزی بکو مت، جاؤ پہلے علیزے کا موڈ ٹھیک کرو ورنہ میں تمہیں آفس بھی نہیں جانے دوں گی۔ ان کے گھورنے پہ وہ کاندھے اچکاتا ہوا علیزے کی تلاش میں چلا گیا۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ پہ دونوں ہاتھ ٹکائے کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی، جبھی اس کی آمد سے بے خبر رہی۔ وہ یوں ہی خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ دیے۔ وہ چونک کر مڑنے لگی مگر عزت اس کے بالوں پہ چہرہ ٹکائے ہوئے تھا۔ ڈونٹ گیٹ بی کنفیوزڈ، آئی ول بی ہیئر سون۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔
علیزے نے بھرپور خوبکی سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ ہٹا کر فاصلے پہ چلی گئی۔ مگر اس بات کا میری خوبکی سے کیا تعلق ہے نا تعلق بیوی، جلدی آؤں گا تبھی تو تمہیں لے کر وہاں جا سکوں گا نا۔ وہ اس کا گال سہلا کر مسکرایا مگر علیزے کا منہ ہنوز پھولا ہوا پا کر بولا، چلو اب مسکراؤ، کہہ رہا ہوں نا یار، آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ عزت، وہ روحان سی ہو گئی، آپ نے کیوں اتنا روڈلی بات کی تھی مجھ سے؟ مجھے سچ میں رونا آ رہا تھا۔ وہ منہ بسوری، اوہ مگر یار تم روئی تو نہیں، چلو میں سوری کر لیتا ہوں۔ وہ بھی کان پکڑ کر، اس نے جھٹ علیزے کے دونوں کان پکڑ لیے، آنکھوں میں شریر قسم کی مسکان تھی۔ وہ اس کی چالاکی پہ کھسیا کے اسے گھورنے لگی، میرے کیوں، اپنے پکڑ کر کرے نا سوری۔ ایک ہی بات ہے یار، ہمارا سب کچھ سانجھا ہی تو ہے، اگر تم سمجھو۔ اس کی آنکھوں میں معنی خیز سے رنگ اتر آئے۔ علیزے نے جھینپ کر اس کے کندھے پہ مکہ مارا تھا۔ نیکسٹ سین، عزت پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ معجزانہ طور پر بچ گیا تھا، ورنہ مارنے والوں نے تو اپنے تئیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور باہر کوریڈور اور اس کے روم کے دروازے کے آگے پولیس اہلکاروں کا ایک ہجوم تھا۔ ایسے میں مختلف اخباروں اور ٹی وی چینلز کے نمائندے بھی اپنے فوٹوگرافر سمیت اس کا بیان لینے کو، تصویریں بنانے کو بے چین نظر آ رہے تھے۔ گولیاں عزت کو کاندھے اور سینے کے آس پاس لگی تھیں۔ گاڑی کی ونڈ سکرین اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر اس کے چہرے اور ہاتھوں کو بھی نقصان پہنچا گئے تھے اور وہ ہنوز بے ہوش تھا۔ جب ماما کو اطلاع ملی، وہ حواس باختہ سی علیزے کو لیے ہاسپٹل پہنچی تو انہیں فوری طور پر عزت سے ملنے، اسے دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ حالانکہ تب تک اسے ہوش آ چکا تھا، مگر اس وقت پولیس کے اعلیٰ عہدے داروں کے سامنے اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا۔ علیزے کی حالت تو اس دوران بالکل خراب ہو چکی تھی، اور جب وہ مزید آدھے گھنٹے بعد اس کے سامنے آئی تو اسے کاندھوں سے پسلیوں تک سفید پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر کسی طرح بھی خود پر قابو نہ رکھ پائی اور بے قراری سے اس کے ساتھ لگ کر بلکنے لگی تھی۔ علیزے، علیزے پلیز کنٹرول یور سیلف، آئی ایم اوکے، مچ بیٹر یار۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر پریشانی کے عالم میں اسے تسلیاں دلا سے دینے لگا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے عزت؟ مجھ سے آپ کو اس طرح نہیں دیکھا جا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت لرزنے لگی تھی۔ عزت مزید ڈسٹرب ہو گیا۔ اس نے امداد طلب نظروں سے اپنے سرہانے کھڑی ضبط کے باوجود آنکھوں میں نمی لیے ماما کو دیکھا۔ تب ماما اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر آگے بڑھی اور سسکتی بلکتی علیزے کو عزت سے الگ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور نرمی سے تھپکنے لگی۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، اللہ سے دعا کرو، وہی کرم کرے گا۔ اور جب وہیں ماما نے عزت کو علیزے کی پریگننسی کے بارے میں بتایا تو وہ ڈھنگ سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر علیزے پہ ٹہر رہی تھیں جو رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ اسے یہاں سے لے جائیے ماما، مجھے ڈر ہے اس طرح اپنی طبیعت یہ خراب کر لے گی۔ ہاں ہاں میں لے جا رہی ہوں، تم پریشان مت ہو، ماما نے اسے دلاسا دیا۔ وہ سر کو اسپات میں جنبش دے کر خاموش نظروں سے علیزے کو دیکھنے لگا۔ علیزے، جب وہ جا رہی تھی عزت نے اسے بہت آہستگی سے پکارا تھا، اپنا خیال رکھنا، یہ سوچ کر کہ اب تمہارے پاس میری سب سے انمول خوشی اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی اور علیزے نے نم پلکوں سمیت مسکرا کر اقرار کر لیا تھا۔ جہاں اور بہت سے لوگ ہاسپٹل میں اس کی عیادت کو آئے، انہی میں فرمان ارشد کے علاوہ اس اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے جہاں وہ کالم لکھتا رہا تھا، اور اسے حیرت بھی نہیں ہوئی جب تینوں نے ایک ہی قسم کی باتیں کی۔ رسمی طور پہ ہی اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا، تمہارا کیا خیال ہے عزت، تم پہ یہ قاتلانہ حملہ کس نے کروایا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کاندھے اچکا کر لا علمی ظاہر کی۔ یہ ان لوگوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے ایزی جو تمہاری قلم کی کاٹ سے نالاں ہیں؟ میرے مخالف تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت ہیں جناب، آپ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ آہستگی سے مسکرایا۔ جبھی تو کہتا ہوں عزت رحمان، اپنے قلم کی تلخی کو کم کرو۔ وہ کیا کہا ہے کسی نے کہ جیسا دیس ویسا بھیس؟ اور عزت ان کی بات پہ طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا، پھر گہرے دکھ اور یاسیت میں مبتلا ہو کر بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں صاحب، آپ کی اس بات سے مجھے
بے ساختہ ہی ایک نظم یاد آ گئی ہے کہ، اور اس نظم کو سن کر ایڈیٹر صاحب اتنا خفا ہوئے کہ کچھ مزید کہے بغیر جھٹکے سے اٹھ کر چلے گئے اور اس کے لبوں پہ دکھ پھیل گیا۔ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ نیکسٹ سین۔ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم جاری تھی، دنیا میں ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا۔ مشینی اور جنگی ہتھیاروں کی گھن گرج اور بموں کے دھماکے نے دلوں پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ انہی دنوں لندن کے ایک کیفے میں مغرب کے کئی دانشور عالمی حالات اور نوع انسانی کے مستقبل کے حوالے سے اپنے اپنے فکر مندانہ خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر ایک ان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی استعداد کے مطابق مختلف آراء پیش کر رہا تھا، لیکن جب اس کی دانش اپنی پیش کردہ رائے کا تجزیہ کرتی تو اسے احساس ہوتا کہ نوع انسانی کی بقا کا کوئی مستقل لائحہ عمل دینے سے اس کا ذہن لاچار ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس محفل میں برنارڈ شاہ بھی موجود تھا۔ اس نے تمام مفکرین کی آراء کو سنا اور سننے کے بعد اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ اٹھانے کے بعد کہا، آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگائیں گے جتنی دیر میں اس چائے کے کپ کو میں خالی کروں گا۔ عزت نے یہاں تک لکھا اور قلم رکھ دیا۔ اس نے سوچا وہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے، اس پہ صرف ایک اخبار کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے، یہ تقدیر کی کوئی گردش ہی تھی کہ اس کے لیے ہر سمت سے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس نے لاسٹ ٹائم اتنی محنت کے بعد جو پمفلٹ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کنوے کیے تھے، آج تک اسے ان کا کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ اسے وہ تحریر یاد آئی جو کسی کتاب میں اس نے کبھی پڑھی تھی۔ وہ دن یاد آتے ہیں جب سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے اور ایرانی سپہ سالار رستم نے عالم بیچارگی میں ایک سرد آنکھ کھینچی تھی اور کہا تھا، دیو آ گئے۔ اسے وہ زمانہ بھی نہیں بھول سکتا تھا جب فاروق اعظم کی افواج قاہرہ شہنشاہان روما کے چھکے چھڑا رہی تھیں، جب صلاح الدین ایوبی کی للکار ایوان یورپ میں تہلکہ مچا دیتی تھی، جب ترکان عثمانی کے نوجوان آسٹریلیا کے دارالخلافہ کا محاصرہ کر رہے تھے، اور جب بحیرہ روم کی نیلی سطح پر کسی قوم کا جہاز مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ کیا آج بھی ہم میں وہ ہیبت موجود ہے؟ اس نے بارہا خود سے یہ سوال کیا اور جواب نیری شرمندگی تھا، نفی تھا۔ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہیبت کہاں سے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان بننے سے، اور اس کے لیے ہمیں بھرپور توبہ اور دعاؤں کی ضرورت ہے، رب کی طرف عاجزی سے جھکنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر سے قلم اٹھا لیا۔ اے خاصائے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں، بالآخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی مگر حال برا ہے۔ یہ اب جو موڑ آیا ہے یہاں رک کے کئی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ سین۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا تو وہاں دھری کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا عزت؟ زخموں میں پین ہونے لگی ہے؟ علیزے جو اس کے ساتھ ہی واک کر رہی تھی بے حد فکر مندی سے کہتی قریب آ گئی، اور وہ اس کی پریشانی کے خیال سے خود پہ جبر کر کے مسکرایا اور ٹھنڈا سانس کھینچا۔ ہاں تھک تو گیا ہوں، لیکن اس سفر میں نہیں، آزمائش کے سفر سے۔ علیزہ ملک کے حالات دیکھتے ہوئے بھٹک گیا ہوں، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کتنے ہی خوفزدہ دلوں میں سانپوں کی مانند کل بلاتے ہوئے سہمے ہوئے سوال ہیں، علیزے کیا ہوگا؟ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا جسے اتنی قربانیوں، اتنی دعاؤں، جدوجہد اور انتھک محنتوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا؟ روز جزا ہم پیارے قائد کی شاکی نگاہوں کا کیسا سامنا کریں گے کہ ہم ان کی امانت کی اس انداز میں کیوں نہ حفاظت کر پائے جیسے کہ اس کا حق تھا؟ بہت نازک دور ہے یہ، آئندہ نسلوں کی نگاہیں ہم پہ لگی ہیں کہ ایسے وقت میں ہماری حکمت عملی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آج کے فیصلے آئندہ نسلوں کے مستقبل اور ہمارے حال کا تعین کریں گے۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ یہ وقت بیت گیا تو خدا نخواستہ دیر نہ ہو جائے، مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟
ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میری ہر کوشش ناکامی سے دو چار ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں اکیلا میں کچھ نہ کر پاؤں گا. مگر عزت کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو آج کیسی مایوس باتیں کر رہے ہیں؟ علیزے نے گھبرا کر عزت کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تو عزت نے اس کا وہی ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا تھا. پھر اسی وحشت کے بگولوں میں گھرا رہ کر گھٹی گھٹی آواز میں بولا، تم گواہ رہنا علیزے کہ میں نہ تو پیارے قائد کی اس پیاری امانت کے ان خائنوں میں سے ہوں جو اسے تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور نہ میں ان بے حس اور خواب غفلت کے نیند کے مزے لوٹنے والے لوگوں کا حصہ ہوں جن پر میری تحریر کی فریاد بھی اثر نہیں کرتی. عزت، علیزے نے گھبرا کے اسے پکارا تھا تو عزت نے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکا دی تھی. اس کی پریشانی کو محسوس کیا اور مسکرا دیا. اٹس اوکے ڈیئر، یہ محض ڈپریشن کا دور ہے، میں نارمل ہو جاؤں گا. اس نے اس کا ہاتھ تھپکا. پھر عزت، علیزے نے اس کی اس طرح بھی کیفیت کو محسوس کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کلائی پہ رکھ دیے. پلیز ایسی باتیں مت کریں، آپ کے الفاظ میں کانچ اور امید ہی اچھی لگتی ہے. پلیز یہ افسردگی اور مایوسی جھٹک دیں خود سے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اور عزت نے لب بھینچ کر خود کو کمپوز کیا اور جبراً مسکرا دیا تھا. نیکسٹ سین. بیماری کی طویل غیر حاضری کے بعد وہ پہلے دن آفس آیا تو عزت کے چہرے پہ اسے دیکھتے ہی جو خشونت اتری وہ عزت سے مخفی نہیں رہی تھی. اس کے سلیوٹ میں بھی عزت کے لیے احترام کی بجائے نفرت و بغض کے رنگ تھے، مگر عزت نے اس بات کو دانستہ اہمیت نہیں دی. وہ سارا دن اس کا بہت مصروفیت کے عالم میں گزرا تھا. بہت سارے کام اس کی توجہ کے منتظر تھے. وہ بیک وقت کئی محاذوں پر کام کر رہا تھا. ایک کیس تو اسی دن اس کی کسٹڈی میں آیا تھا. میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحبہ نے چند اوباش لڑکوں کے خلاف کمپلین کی تھی. یہ لڑکے سارا دن کالج گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر اخلاق سوز گانے اونچی آواز میں گنگناتے رہتے اور چھٹی کے وقت واہیات اور بیہودہ فکرے بازی سے لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 بار یہ شکایت کرنے تھانے آ چکی ہیں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. یہ لڑکے چونکہ بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جب ہی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے FIR بھی درج نہیں ہونے دیتے تھے، اور مزید دھڑلہ یہ کہ اپنی حرکتوں پہ بھی ڈٹے ہوئے تھے. عزت نے پرنسپل صاحبہ کو اطمینان دلانے کے بعد ارشد کو بلوا لیا اور ساری بات اس کے سامنے رکھ کر سختی سے استفسار کیا. تم نے FIR درج کیوں نہیں کی؟ سر، وہ تو لڑکوں کی معمولی شرارت تھی. میڈم صاحبہ تو خواہ ہاٹ ایشو بنا رہی ہیں. عزت کا لہجہ تند تھا. اس بات کا تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ یہ لڑکوں کی معمولی شرارت ہی ہے اور پرنسپل صاحبہ ہی اسے ایشو بنا رہی ہیں؟ عزت نے مشتعل ہوئے بغیر بہت تحمل سے سوال کیا. سر، ہمیں ان معمولی باتوں میں الجھ کر بڑے معاملوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کون سا بڑا معاملہ؟ اور سنو، کسی بھی برائی کو معمولی جان کر نظر انداز کر دینا ہی دراصل بڑے بگاڑ کی شروعات ہے. میں اس کیس پہ فوری ایکشن لے رہا ہوں. تم پہلی فرصت میں FIR درج کرو. اب کی مرتبہ اس کے لہجے مخصوص آفیسرانہ انداز کا دبدبا اور سختی تھی. آپ کے کہے میں FIR درج کر بھی دوں تو فور یور کائنڈ انفارمیشن سر کہ آپ تب بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ وہ بہت اوپر تک رسائی. شٹ اپ. اسی لیے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، مگر اب کی بار ان کے مقابل میں ہوں گا. دیکھتا ہوں انہیں بھی اور ان کی رسائی کو بھی. عزت نے اس کی بات کاٹ کر سرد آواز میں کہتے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا. اور جب وہ کالج کی چھٹی سے 15 منٹ قبل اس معاملے کا ایکشن لیتے ہوئے موقع پہ مجرموں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے ارادے سمیت تھانے کی عمارت سے نکل کر پولیس جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس میں 2 کانسٹیبل پہلے سے اس کے منتظر تھے، جانے کہاں سے نکل کر فرمان اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا. 1 منٹ داماد جی، پہلے میری بات سن لیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ان کی پیشانی پہ بڑی ناگواری کی شکنوں کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے عزلی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تھا. داماد جی، تم جن راہوں پہ سر پٹ بھاگے جا رہے ہو وہ مقتل گاہ کی راہیں ہیں. اب تک میں تمہارا لحاظ محض اپنی بیٹی کی وجہ سے کرتا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو میں یہ لحاظ بھی اٹھا لوں گا. بیوہ بیٹی مجھے قابل قبول ہوگی بنسبت اپنی بیوی کے رنڈوے ہونے کے.
اس لیے کہ تمہارے لحاظ میں رکے ہوئے ہاتھ میری اپنی گردن بھی اڑوا سکتے ہیں۔ اور اس بات کے جواب میں عزت رحمان کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو پھر بہتر ہوتا کہ آپ مجھے سمجھانے کی بجائے اپنا کام کرتے، نہ میرا ٹائم ویسٹ ہوتا نہ آپ کی انرجی۔ جانتے ہیں نا، میں صرف وہ کرتا ہوں جو میرے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور حکم ہے۔ اس نے قدم بڑھائے، پھر جیسے کچھ یاد آ جانے کے انداز میں رکا اور پلٹ کر اسی سنجیدگی سمیت مزید بولا، اور یہ کہ آپ نے خواہ میرا لحاظ کیا، حالانکہ میرا خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے آپ کے خلاف کوئی ثبوت مل گیا ہوتا تو آپ کے خلاف ایکشن لینے میں ذرا دیر نہ کرتا۔ جاؤ وہاں ضرور، مگر فارمیلٹی کر کے واپس آ جانا۔ دماد جی، کوئی حماقت مت کرنا۔ اگر تم نے انہیں لاک اپ میں ڈالا تو سمجھ لینا تمہارے برے دن شروع ہو گئے۔ عزت جیپ میں بیٹھ چکا تھا جب فرمان دوڑ کر اس کے پیچھے آیا اور کھڑکی پہ جھک کر ہذیانی لہجے میں تنبیہ کی۔ عزت نے ایک چڑھانے والی مسکراہٹ ان کی سمت اچھالی اور جیپ کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر دیا۔ جیپ دھول اڑاتی ہوئی نظروں کے آگے سے غائب ہو گئی۔ فرمان لب بھینچے کھڑا تھا۔ نیکسٹ سین۔ بلائے جان ہے غالب، اس کی ہر ایک بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے اور کیا۔ عزت نے مسکرا کر اشعار اس کی سمت اچھالے تھے اور اس کی چوٹی بالوں پر لپیٹنے کا مشغلہ ترک کرتے ہوئے ایک دم اس کی چوٹی کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ بے دھیان تھی، اسی جھونک میں اس سے آ ٹکرائی، دودھ کا پیکٹ ہاتھ سے چھوٹ کر ماربل کے فرش پر جا گرا اور بھل بھل دودھ بہنے لگا۔ اوفو، کیا کرتے ہیں عزت، کام بڑھا دیا نا، وہ بری طرح سے بھناتے ہوئے بولی اور جھک کر دودھ کا پیکٹ اٹھایا۔ تم میری بات کیوں نہیں سنتی ہو؟ جواباً اس کی جھنجھلاہٹ عروج پر جا پہنچی۔ اپنی کامیابی پہ وہ جوشیلا ہو رہا تھا۔ ان لڑکوں کو گرفتار کرنے کے بعد اس نے لاک اپ میں بند کر دیا تھا۔ تینوں ہی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے تھے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل کا پوتا تھا، دوسرا کسی وزیر کا بیٹا اور تیسرے کا تعلق بیوروکریٹ فیملی سے تھا۔ اور اب وہ علیزے کو تفصیلات بتا کر ستائش اور پذیرائی کا خواہش مند تھا اپنی بیوی سے۔ جی فرمائیے، بلکہ حکم کیجیے، کیا خدمت کی جائے؟ علیزے نے کچن سے نکل کر اب مکمل توجہ اسی پر کی۔ ارے، وہ زور سے ہنسا اور شوخ نظروں سے اس کا سر تاپا جائزہ لیا۔ آپ جانتی ہیں میم، ہم آپ سے کس خدمت کو نہایت خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ اس کے معنی خیز لہجے کی ذو معنویت نے علیزے کو بری طرح سے بلش کر ڈالا۔ وہ بے اختیار اس سے ذرا سا رخ پھیر گئی۔ بہت بدتمیز اور بے شرم ہیں آپ، وہ اس طرح کترائی ہوئی خفت مٹانے کو بولی۔ عزت نے اونچے سروں میں کہکہا لگایا، کوئی نئی اطلاع دیجیے میڈم، یہ تو ہم آپ سے ہر رات کوئی 50 مرتبہ تو ضرور سنتے ہیں۔ عزت، وہ سرخ پڑ گئی، پلیز چینج دس ٹاپک۔ اوکے، ایز یو وش۔ عزت نے کاندھے جھٹک دیے اور پھر پوری سنجیدگی سمیت اسے ساری بات تفصیلاً بتانے لگا۔ ویری نائس عزت، آپ کو ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی، بس اپنے ارادوں میں مضبوط رہیے گا، اللہ مددگار ہوگا۔ علیزے نے بے اختیار اسے سراہا تھا، پھر حوصلہ بڑھانے کو بولی تھی۔ عزت سر اسبات میں ہلانے لگا۔ مجھے خود بھی اندازہ ہے مجھ پہ اوپر سے بہت پریشر آئے گا، مگر مجھے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ گریٹ، اگر یہی اسپرٹ رہی تو ضرور کامیاب بھی ہوں گے۔ علیزے نے ہمت بندھائی تو عزت مسکرا دیا اور اس کے اندازے کے عین مطابق اس کے اس بولڈ سٹیپ کے بعد گویا ہر سو تہلکہ مچ گیا تھا۔ اخبارات اور ٹی وی چینلز نے اگر اس کے اقدام کو سراہا تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے تشویش بھی ظاہر کی تھی، مگر وہ کسی خدشے کو خاطر میں لانے والا ہوتا تو یہ کرتا ہی نہ۔ تبھی وہ مطمئن رہا تھا۔ اگلے دن وہ ابھی آفس آیا ہی تھا جب اس کے لیے آئی جی پنجاب کی کال آ گئی۔ انہوں نے چھوٹتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو عزت رحمان؟ میرا خیال ہے سر، میں وہی کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے ہر اس کرسی پر بیٹھنے والے کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ جذباتی تو ہوا تھا مگر لہجہ مؤدب ہی رکھا کہ قانون میں ایموشنز نہیں چلتے تھے اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ مگر وہ زیادہ دیر تمہاری حراست میں نہیں رہیں گے، فائدہ؟
आईजी का अंदाज भी किसी कदर धीमा पड़ा, वैसे भी उनका शुमार उन चीदा चीदा लोगों में होता था जो उसकी सोच, अमल और कामयाबी पे सराहने वाले थे, कदर की निगाह से देखने वाले थे। मेरा इरादा भी उन्हें फांसी पे चढ़ाने का नहीं है सर। इस्लाह के लिए तंबीह ज़रूरी हुआ करती है। और जवाबन आईजी साहब कुछ सानियों की खामोशी के बाद बोले थे, वो इतना बिगड़ चुके हैं कि इतनी सी तंबीह उन्हें छू कर भी नहीं गुजरेगी, बल्कि उल्टा वो बिपर उठेंगे। डोंट वरी सर, मुझे हर किस्म के लोगों से निपटना आता है। उसने नरमी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद भी मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स आती रहीं, जिनमें से बेशतर उन लड़कों की फैमिलीज़ की थीं या फिर उनके हवाले से किसी मज़ीद ऊंची सिफारिश और धमकियों की, मगर वो खौफ नहीं हुआ और ना ही इन लड़कों को लॉकअप से बाहर निकाला। जब शाम को वो घर आया तो मूड बेहद खुशगवार था। फ्रेश होने के बाद वो किचन में आया था, जहां अलीज़े कुकिंग रेंज के आगे मसरूफ़ अमल थी। ए बीबी, ये क्या तुम हर वक्त किचन में ही घुस कर कुछ न कुछ पकाती रहती हो? आज़त ने उसके पीछे रुक कर गुस्से से कहा तो अलीज़े उसकी तरफ देख कर हंस पड़ी। अपने नखरीले और लाडले से सजना के लिए अपने हाथ से खाना पका रही हूँ। क्या ज़रूरत है इस सर खपाई की? ये लाडले ऑलरेडी आप पे फिदा हैं। बराह रास्त दिल पे कमंद डाल दी थी। यार, मैदे से दिल का रास्ता क्यों ढूंढ रही हो? लेकिन मैं मशरकी बीवी हूँ जनाब, आपकी खिदमत मोहब्बत मेरा फ़र्ज। वो मुस्कुराई। छोड़ो यार, बस मोहब्बत को खिदमत समझ लो। आओ, आज मौसम बहुत शानदार है, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, वापसी पे खाना भी खा लेंगे। आज़त ने आगे बढ़कर उसके हाथ से चम्मच छीना और केतली में पटक दिया, फिर चूल्हा भी बंद करके उसे अपने साथ घसीट लिया। वो चीखती रह गई थी, मगर आज़त बेडरूम में आकर ही रुका था। सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, 20 मिनट बाद जैसे भी होगी वैसे ही ले जाऊंगा, और तुम मुझे जानती हो। वो धमकी देता खुद बाहर चला गया और 20 मिनट बाद जब अंदर आया तो अलीज़े को स्किन कलर की खूबसूरत साड़ी में तैयार देखकर वो कई सानियों तक पलक झपक न सका। अलीज़े ने उसकी महवियत देखी और हिजाब आलूद मुस्कान समेत उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। कहाँ खो गए हैं तुम? में जवाब में बेसाख्तगी और बेइख्तियारी थी। वो जोर से हंस पड़ी, फिर आहिस्तगी से बोली, एक बात कहूँ आज़त? उधर वही महवियत, बेखुदी और शौक का आलम था। वो उसके आवेज़ों, चूड़ियों और नेकलेस को छू रहा था। प्लीज़ बाहर मत जाइए। अरे, वो एकदम चौंका और जोर से हंस पड़ा था। देखा, हमारी मोहब्बत इस स्टेज पे पहुंच गई है डार्लिंग, जहां दिल एक ही लय पे धड़कते हैं और एक सी ख्वाहिश करने लगते हैं। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि खुद मेरा भी इरादा बदल गया था। उसके खुश रूह से चेहरे पे शरारत रक्स करने लगी तो आंखों में मर्दानगी के रंग उतर आए। अलीज़े एकदम बौखला गई। नहीं नहीं, चलते हैं, मेरा मकसद ये तो नहीं था, वो गड़बड़ा के बोली तो आज़त ने कदरे खुफकी से उसे देखा। तो फिर क्या मतलब है? दूसरा, यानी तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? वो मुंह बसोर कर बच्चों की सी नाराजगी समेत उसे देखने लगा। अलीज़े की गड़बड़ाहट और उलझन मज़ीद बढ़ गई। नहीं आज़त, मेरा तो हरगिज़ मतलब ये भी नहीं था। मैं तो फिर वो मतलब है जो मैं समझा हूँ। आज़त ने रुक कर उसे देखा और वो इतना बौखलाई हुई थी उसकी संजीदगी और खुफकी से कि गौर किए बिना ही सर को अस्बात में हिला दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए आप खफा मत हो। ओके, फिर तो खुफकी का सवाल ही नहीं होता। आओ, आज की रात को फिर से हसीन तरीन बना दें। वो उसका हाथ पकड़कर इतनी शोखी, इतनी मायनेखेजी से बोला था कि अलीज़े को उसकी बात का मफहूम और उसकी शरारत समझने में बस एक पल लगा था। बहुत ही बदतमीज़ हैं आज़त, क्यों तंग करते हैं इतना मुझे? वो रूहानसी होने लगी और आज़त ने यूं ही हंसते हुए उसे बाजुओं में भर लिया था। उस रात वो कहीं नहीं गए। घर के लॉन में ही खाने के बाद बहुत देर तक चहलकदमी करते हुए बातें करते रहे। आज़त ने उससे बहुत सारी बातें की थीं, अपने मुस्तकबिल की, अपने बच्चे की। तुम्हें पता है अलीज़े, मैंने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है। अच्छा? वो हंसती। पूछोगी नहीं क्या? हाँ बताइए। उसकी आंखों में हया के रंग थे तो चेहरे पे मासूमियत फूट रही थी। अस्वद रहमान। और अगर बेटी हुई तो? नहीं, बेटा ही होगा।
اس کا یہ یقین علیزے کو حیران کر کے رکھ گیا۔ آپ کو کیا الہام ہوا ہے؟ وہ حیرت چھپا کر مسکرائی۔ نہیں، دعا کرتا ہوں، اور مجھے اپنی دعا کی قبولیت پہ ایمان ہے۔ جانتی ہو علیزے، مجھے بیٹے کی خواہش کیوں ہے؟ وہ رک کر اس کا چہرہ انرجی سیور کی دودھیا روشنی میں دھیان سے دیکھنے لگا۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ کیونکہ میرے مقصد کو میرا بیٹا ہی لے کر آگے جا سکتا ہے۔ وہ ایک دم جتنا سنجیدہ ہوا تھا، علیزے اتنی ہی پریشانی میں گر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ وہ وحشت زدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، اور عزت وہ جیسے کسی خواب سے جاگ گیا اور چہرے پہ بشاشت کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی سجا لی، مگر علیزے کی اداسی کم نہیں ہوئی تھی۔ آپ بتائیے، آپ نے ایسی بات کیوں کہی عزت؟ اس نے عزت کی بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ لمس کی شدت میں جو اضطراب تھا اسے محسوس کرنے کے بعد ہی عزت نے اپنا ہاتھ تسلی کے انداز میں اس کے ہاتھوں پہ رکھا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی ڈیئر، میں نے تو ایک کامن سی خواہش کا اظہار کیا تھا، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ کتنی دیر اسے تسلیاں دیتا رہا، مگر علیزے کے دل کو تو گویا پنکھ لگ گئے تھے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اس کے کاندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اوف بیوی، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا ہے، آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اسے بہلانے کو بولا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عزت، میرا دل گھبرانے لگا ہے۔ وہ لمحوں میں زرد پڑی تھی۔ عزت اسے سہارا دے کر اندر لایا، مگر وہ لاؤنج تک پہنچتے ہی بے دم ہو گئی تھی۔ عزت نے اسے وہیں صوفے پر لٹا دیا اور خود بھاگ کر فریج سے جوس کا پیکٹ نکال کر گلاس میں منتقل کیا اور دوبارہ اس کے پاس آ گیا۔ یہ پیو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عزت نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سر کو اونچا کیا اور گلاس کو اس کے منہ سے لگا دیا۔ علیزے نے چند چھوٹے چھوٹے سپ لیے، وہ بھی اس کے بے حد اصرار پہ، مگر اس کی طبیعت بجائے سنبھلنے کی مزید بگڑنے لگی۔ ابکائیاں اور گھبراہٹ۔ عزت اچھا خاصا بوکھلا کر رہ گیا تھا، جبکہ ماما بھی گھر پہ نہیں تھی، اپنی کسی فرینڈ کے پوتے کی برتھ ڈے پارٹی پر گئی ہوئی تھی۔ عزت اسے شانوں سے تھام کر سہارا دیے واش روم تک لے گیا۔ آپ چلے جائیں عزت پلیز، وہ کہہ کرتے ہوئے حال سے بے حال ہوئے جا رہی تھی، مگر پھر بھی عزت کا خیال تھا، اس کی پریشانی کو محسوس کر سکتی تھی۔ کتنی مشکلوں سے پانی کے چپاکے منہ پہ مار کے کلی کر کے باہر آئی تو آنکھوں تلے ایک دم اندھیرے چھانے لگے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ لہرا کر گرتی، عزت نے فوراً سے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور یوں ہی باہوں میں تھامے اسے بیڈ پر لا کر لٹا دیا۔ علیزے، علیزے تم ٹھیک ہو میری جان؟ وہ متحوش سا ہو کر اسے ٹھنڈا پڑ جانے والے ہاتھ سہلانے لگا۔ علیزے پہ اتنی نکاہت طاری ہو گئی تھی کہ خواہش کے باوجود کچھ نہیں بول پائی۔ عزت نے اسے بازوؤں میں بھر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رکو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ اسے سنبھال کر اٹھنے لگا تو علیزے نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ آئی ایم اوکے ناؤ۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوا تو علیزے نکاہت زدہ سے انداز میں مسکرائی اور ایک بار پھر سر ہلایا۔ تم نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر سہلانے لگا۔ علیزے نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو پریشانی کے آثار لیے اس کے بے حد نزدیک تھا۔ ان چند دنوں میں وہ کتنی تیزی سے اس کے نزدیک آیا تھا کہ اس کے لیے رگے جاں بن گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ کیسا فکر مند سا لوٹ لینے والا انداز تھا۔ علیزے کے اندر سرشاری پھول بن کر کھلنے لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کی تسلی کو اٹھنا چاہا تو عزت نے اس کے گرد بازو کا حصار کھینچ لیا اور اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ابھی تھوڑی دیر یوں ہی لیٹی رہو، کھڑے ہونے سے چلنے سے بھی انرجی ویسٹ ہوگی۔ اوہ، اب اتنی بھی نازک نہیں ہوں جناب، وہ ہنسنے لگی۔ عزت نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب دانت نکل رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کیسے جان نکال دی تھی میری؟ وہ اپنی کچھ دیر قبل کی پریشانی کو یاد کر کے سر جھٹکنے لگا، پھر جیسے کچھ خیال آنے پہ بولا، بھوک تو محسوس نہیں ہو رہی؟ کچھ دوں کھانے کو؟ نہیں عزت، مجھے بالکل بھی خواہش نہیں ہے، بس اب نماز پڑھوں گی، پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ اوکے۔ عزت اٹھ کھڑا ہوا اور اسے سہارا دے کر واش روم تک چھوڑا، اور اس کے وضو کرنے کے دوران اس کے لیے جائے نماز بچھا دی تھی۔ واش روم سے خود اسے تھام کر کس قدر پیار اور احتیاط کے ساتھ کمرے میں لایا تھا، گویا اس کا بس نہ چلتا تھا اسے کسی ننھی سی بچی کی طرح گود میں اٹھا لے۔ اور علیزے، اس کی تو کیفیت ہی الگ تھی۔
اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کی محبت اور توجہ کا انداز کہ دل وقت کے تھم جانے کی دعائیں مانگے جا رہا تھا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ بھلے اپنے لیے کبھی اپنا خیال نہ رکھو مگر میرے لیے ضرور رکھنا، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا۔ نہیں نہیں، اعزد اس صاف جواب پہ ٹھٹکا تھا۔ کیا نہیں؟ میں اپنا خیال خود نہیں رکھوں گی اعزد، میرا خیال ہمیشہ آپ کو رکھنا ہوگا اسی طرح۔ اور یاد رکھیے گا، اگر اپنے بچے کو پا کر آپ نے میری محبت میں کمی کی تو میں ہمیشہ کے لیے روٹھ جاؤں گی آپ سے۔ اس نے جتا کر کہا تھا اور نیت باندھ لی تھی، جبکہ وضو کے لیے واش روم کی سمت جاتے اعزد کا دل بھاری ہوا جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین، وہ صراط مستقیم کا مسافر تھا اور اس راہ پر چلنے والوں کے نصیب میں آزمائش عام انسانوں کی نسبت بڑی اور زیادہ لکھی جاتی ہے۔ قرب الہی کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے آزمائش شرط اول ہے۔ نہیں جانتا تھا اس کے اور اس کے پیارے وطن عزیز کے خلاف چالیں چلنے والے شیطانی دماغ سازشوں میں مصروف ہیں۔ اس نے وہ دن بہت مصروف گزارا تھا۔ اس کی کامیابیوں کی فہرست میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کی شاندار حکمت عملی اور بہترین کارکردگی کی بنا پر ہیروئن کے 4 ٹرک سمگل ہونے سے بچا لیے گئے تھے۔ اخبارات اور ٹی وی چینلز نے دھڑا دھڑ اس کے کارنامے کی کوریج دی تھی۔ شام کو وہ ایک مصروف چینل کو ایک مختصر سا انٹرویو دے کر لوٹا تھا اور کھانا کھانے کے بعد نماز ادا کرتے ہی سو گیا۔ علیزے کو اس نے تاکید کی تھی اسے نہ جگانے کی۔ میں نے الارم سیٹ کر لیا ہے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر نماز عشاء بھی ادا کر لوں گا۔ علیزے نے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ یہ رات کا دوسرے پہر کا عمل ہوگا جب اس کے سیل پہ بیل ایک تواتر سے ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اعزد کی نیند میں خلل آیا تھا۔ اس نے اپنا دایاں بازو پھیلا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ دھرے سیل فون کو اٹھایا۔ یہ کال پولیس اسٹیشن سے تھی۔ وہ ایک دم پوری آنکھیں کھول کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ہیلو ارسلان، خیریت ہے؟ خیریت نہیں ہے سر، آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے پولیس اسٹیشن پہنچیں پلیز۔ ہوا کیا ہے ارسلان، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سر، جن لڑکوں کو آپ نے کالج کیس میں اندر کیا تھا ان میں سے ایک کا مرڈر ہو گیا ہے اور اس کا الزام آپ پہ آ رہا ہے سر کہ آپ نے تفتیش ریمانڈ کے دوران تشدد کر کے اسے ہلاک کیا ہے۔ سب انسپکٹر ارسلان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے، وہ بارود کے گولے تھے جنہوں نے پل بھر میں اعزد کا وجود ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ وہ یوسف نہیں تھا کہ اس کی خاطر آسمان سے دلیل اتر آتی، وہ ایک عام انسان تھا اور سازش کی بھینٹ چڑھا کر راستے سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اس کی کوئی وضاحت، کوئی دلیل نہ سنی جائے گی۔ اس پہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ سچ ثابت کر دیا گیا تھا کہ داؤ کھیلنے والوں نے ہر کام کو بہت عیاری اور مکاری کے ساتھ جم کے کھیلا تھا۔ اعزد کو عہدے سے ہٹا کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور وہ ان بدلتے ہوئے حالات پہ ششتر سا تقدیر کے اس پلٹے ہوئے رخ پہ غور کرتا رہ گیا۔ اس کے خلاف کورٹ میں کیس دائر ہوا اور مقتول کے ورثہ نے اسے سزائے موت دلوانے کو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں اب کوئی اور جدائی سہ کر آنسو بہانے کی تاب نہیں ہے۔ ماما اس سے ملنے آئی تھیں اور اس کے آہنی سلاخوں کو تھامے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بے کسی اور لاچاری سے رو پڑی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، بس آپ دعا کریں پلیز۔ اس نے ماما کو تسلی دے کر سسکتی ہوئی علیزے کو بھی ڈھارس دینا چاہی مگر الفاظ تو جیسے کھو گئے تھے۔ اس کا دل تھکن سے بوجھل ہوا جا رہا تھا۔ پلیز کچھ کیجیے اعزد، ورنہ میں اس دکھ سے مر جاؤں گی۔ علیزے زاروں کی تار روتے ہوئے فریاد گنا ہوئی تو اعزد نے دھندلانے والی بصارت سے اسے دیکھا۔ میں بس یہی کہوں گا علیزے، دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اس نے علیزے کے آنسوؤں سے نگاہیں چرائیں۔ اپنا بہت خیال رکھنا علیزے، تمہارے پاس میری بہت قیمتی امانت ہے۔ جب وہ واپس جا رہی تھی اعزد نے یاد دہانی کے طور پہ کہا تھا اور علیزے کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس نے جواباً اپنی بات دہرانی چاہی کہ میرا خیال تو آپ کو رکھنا ہے، مگر گلے میں اٹکے غم کے گولے نے اسے بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ نیکسٹ سین، اتنے چپ کیوں ہو رفیقان سفر، کچھ تو کہو، درد سے چور ہوئے ہو کہ قرار آیا ہے، بھر گیا ہجر کا ہر زخم کہ جی ہار چلے، بجھ گیا شوق کے پیغام نگار آیا ہے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔
جب اس مہکتی ہوئی آواز پہ سر اونچا کیا، سلاخوں کے اس پار یونیفارم میں ملبوس ارشد کے لبوں پہ موسیقا اڑاتی ہوئی مسکراہٹ بھی عزت نے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہا، مگر وجود سے اٹھتی درد کی ٹیسوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قانون کے ان ٹھیکیداروں نے ایک جھوٹا الزام سچ ثابت کرانے کو اس پہ ہر حربہ آزمایا تھا۔ اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ اس پر کہ پور پور میں درد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور جب اس نے احتجاج بلند کیا تو جواباً کتنی ڈٹائی سے پھر وہی بات دہرائی گئی تھی، تم نے بھی مقتول پہ اسی قسم کا تشدد کیا ہوگا نا، جبھی تو مر ہی گیا وہ بیچارہ۔ کتنی کمینگی تھی ان آنکھوں میں، اس لہجے میں۔ عزت کو جتنی نفرت محسوس ہوئی اس سے بڑھ کر گہری چپ لگی تھی، حالانکہ اس پولیس اسٹیشن کا ہر ایک اس کا ماتحت پولیس مین جانتا تھا کہ اس نے کسی مجرم سے تشدد کے ذریعے تفتیش نہیں کی تھی۔ اس کا طریقہ تفتیش یہ نہیں تھا، کیونکہ اسے جرم سے نفرت تھی، مجرم سے نہیں، اور یہ لوگ یہ بات بھی جانتے تھے کہ اس نے ان لڑکوں میں سے کسی ایک کو بھی تھپڑ تک نہیں مارا تھا۔ ارشد پھر طنزیہ راگ الاپنے لگا، نہ کہیں نوحہ جاں، نہ کہیں نغمہ دل، کچھ تو بولو کہ شب بے درد گزاری کیسے، بولو نا۔ وہ لبوں پہ خباثت زدہ مسکراہٹ لیے مسلسل اسے زج کیے جا رہا تھا۔ عزت نے دانت بھینچ لیے اور اپنا دھیان اس سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس آواز کا کیا کرتا؟ اس روز سے یہاں بھانبڑ مچ رہے تھے۔ آج تمہاری یہ حالت دیکھی ہے تو ذرا سا سکون آیا ہے۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک بار پھر پوری تلخی سے بولا، کچھ نہیں بولو گے تم لگتا ہے، چلو یہی بتا دو، اپنی عنقریب بیوہ ہونے والی بہن کو ابھی سے اپنے گھر لے جائیں یا تمہاری سزائے موت کے بعد؟ اور بس یہی غضب ہوا تھا۔ تب سے خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے عزت نے تیش کے عالم میں سلاخوں کے پار کھڑے ارشد کے گریبان سے پکڑا اور اپنی جانب گھسیٹتے ہی دوسرے ہاتھ کا گھوسا اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ اگلے لمحے ارشد فرش پر منہ کے بل پڑا ناک سے چھلکتا خون پونچھ رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ڈیئر الیزے، میں یہ خط تمہیں جیل کی سلاخوں کے پار بیٹھا لکھ رہا ہوں۔ چاہتا تو ہوں کہ تم سے اچھی باتیں کروں، مگر تم بتاؤ کیا یہاں بیٹھ کر اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ دکھ اس بات کا ہے بریکٹ پاکستان کی تاریخ لکھتے وقت کیا کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جو دکھ سے شروع نہ ہوتا ہو؟ کہ ہم نے 1947 میں جو آزادی حاصل کی تھی وہ 1985 میں ختم ہو گئی، پھر بونوں والوں اور بندوقوں والوں کو جیسے ایک راستہ مل گیا تھا۔ ہر 5 سال بعد وہ ملک پر چڑھائی کر دیتے، کشمیر فتح کرنے کا عزم کرنے والے بار بار پاکستان فتح کرتے رہے۔ ہمارے لوگ جولائی 1947 سے ایک سوئی ہوئی قوم بن چکے ہیں۔ وہ اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ اب امید کی کسی کرن کے بھی منتظر نہیں رہے۔ 30 سال سے ان پر یہ اداسی چھائی ہے۔ حکمران طبقہ ملک اس طرح لوٹ کر کھاتا رہا جیسے پاکستان ایک جیتی ہوئی جاگیر تھا، جیسے حکمران فاتح ہیں اور ہم مفتوح غلام رعایا۔ ہم نے مارشل لاء کا ایک طویل عرصہ خوشی سے گزارا ہے، انقلاب کے لیے، اسی امید سے کہ سوشلزم کا وہاں وجود ہی نہ رہا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے 100 سال پہلے ہم نے تحریک خلافت کے لیے جانیں دی تھیں، اور جن کے لیے دی تھیں انہوں نے خود ہی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کون سا نظام؟ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ ہم راہ روکے پیچھے 2 قدم دوڑ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر ایک نیا شخص وردی میں چلا آتا ہے اور کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، ہم تمہیں سیدھا کرنے آئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے آپ اسلام پر یقین رکھتے ہیں تو مجھے 5 سال کے لیے منتخب کر لیں۔ اب جابر حکمران بھی اسلام کا ایک رکن بن گئے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی سازشوں پر عمل کرنے میں کبھی دقت پیش نہیں آئی کہ ہم ہی بڑھ بڑھ کر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ واحد بدنصیب سرزمین ہے جس کا سربراہ عوام کے نہیں، امریکہ کے ووٹ پر منتخب ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، پاکستان آزمائشوں اور کڑے حالات میں گھرا ہوا ایک ایسا ملک ہے جسے خالصتاً اللہ کے دین کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ علیزے، میں زندگی کے اس موڑ پر میری تم سے ایک گزارش ہے۔ اگر میں نہ رہوں علیزے تو میرے مشن کو تم آگے لے کر چلنا۔ ہاں علیزے، حق گوئی سے تعلق استوار کر لینا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔
तुम इसे जारी रखना और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो इसे पुलिस में भेजना। और कागज उसके हाथ से छूट गया। वहशत के सर्द बगोलों में चकराती वो जोर जोर से चीखती वहीं कारपेट पे घुटनों के बल गिर गई। मम्मा घबरा कर दौड़ी आई थीं और उसे संभालने लगी, मगर उसके आंसू ना वहशतों को करार आया मगर उसके आंसू रुके ना वहशतों को करार आया। वो यूं ही उनके बाजुओं के हिसार से निकलती उठ खड़ी हुई थी। मामा, मुझे अम्मा के घर जाना है। मगर बेटा, तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ मामा, मुझे जाने दीजिए। मुझे आज़त के लिए कुछ करना है, मुझे आज़त को बचाना है। वो यूं ही रोते हुए भराई हुई आवाज़ में कहती पलट कर दरवाज़ा पार कर गई। मामा उसके पीछे लपकी थी। नेक्स्ट सीन। खुदा करे मेरी अरसे पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो सदा खिला ही रहे, यहाँ ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल न हो। ऐज़त रहमान वो आंखें मूंदे बहुत जज्ब के आलम में इन अशआर को ज़ेर लब पढ़ता खुदा के हुज़ूर गुजारिश पहुंचा रहा था कि इस आवाज़ पे चौंके बिना आवाज़ें खोल दी। अजब रंग था इन आँखों का। वो फरमान को बगैर किसी भी तासुर के चुपचाप देखता चला गया। मेरी बात सुन लो ऐज़त। उन्होंने इसके शादाब निखरे हुए चेहरे के मुरझाए रंगो रूप को महसूस करके नजरें चुराते हुए बोझल आवाज़ में कहा था। किसी अपने बेहद अजीज रिश्ते की निगाहों में खुद अपने लिए मचलती नफरत का सामना किस दर्जे दुश्वार हुआ करता है, इसका अंदाज़ा उन्हें कल शाम ही तो हुआ था, जब सर्द रंगत और कमज़ोर नहीं वजूद लिए अलीज़े उनकी बेटी इसी नफरत के हमराह उनके रूबरू आई थी। अलीज़े तुम? उन्हें अपनी बेटी की तबाह कुन हालत देखकर धचका लगा था। एक गुजारिश लेकर आई हूँ अब्बा, इसके बावजूद कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप ही तो हैं इन्हें इस मुकाम तक ले आने वाले। वो तिस्कियाँ दबा कर बोली थी, मुझे अपने ऐज़त की ज़िंदगी अजीज़ है अब्बा, मैं आपके पास भीख मांगने आई हूँ। इसके बावजूद कि मैंने हमेशा आपके अमल से नफ़रत की, मगर सिर्फ अमल से अब्बा। मगर अब ये नफ़रत का दायरा फैल कर आपके वजूद, आपकी ज़ात को भी घेरे में ले चुका है। अब्बा, ऐज़त को सिर्फ आप ही रिहा करा सकते हैं। अगर आप उन्हें इस जाल में फंसा सकते हैं तो निकाल भी सकते हैं। अब्बा, आपको खुदा का वास्ता है, मेरा ऐज़त मुझे वापस ला दीजिए। वो कैसे बिलकी थी, कैसे तड़पी थी कि उनका वो दिल जो पत्थर हो चुका था जैसे उसकी आहों सिसकियों पे मोम की तरह पिघल गया। वो तड़प कर उसकी जानिब बढ़े थे, मगर वो उनकी पहुंच से दूर हो गई थी। नहीं अब्बा, मुझे आप नहीं ऐज़त चाहिए। आपको मैंने कभी पाया ही नहीं था, मुझे नहीं पता आपको खोना कैसा है। मैंने ऐज़त को पाया है, उसे खोना मेरे लिए सुहाने रूह है। अब्बा, याद रखिएगा, आपकी ये नाजायज़ ज़राए से जमा की हुई दौलत मुझे मेरी खुशियाँ नहीं लौटा सकती। वो यूं ही रोते हुए चली गई थी, मगर उसके रोने की आवाज़ उनका कलेजा शक कर गई थी। वो नफ़रत, वो अनाद, वो गुस्सा जो हमेशा दिल में छुपाया था, आज जाहिर किया था तो कैसे खाली कर गई थी उन्हें। कभी हुआ है ऐसा कि बंदा पल के पल बदल जाए? हाँ, होता है। एक लम्हे का वाक़या भी इतना असरपसीर हो सकता है कि ज़िंदगी का अंदाज ही बदल डाले। वो भी इस एक लम्हे की गिरफ्त में आ गए थे। उन्हें तो अंदाज़ा ही ना हो पाया था कि वो अरशद के अलावा भी कभी अपनी किसी औलाद के लिए जज्बाती हो सकते हैं। बेटियां तो हमेशा किसी भारी और नागवार वजूद ही की तरह लगती थीं उन्हें। सारी उम्र उन्होंने दौलत के लालच में ही गुजारी थी और सारी उम्र ही वो खुद को समझने से कासिर रहे थे। ऐज़त, मेरी बात सुनो। नमक पाशी के अलावा क्या करेंगे आप? वो आहिस्तगी से बोला, लहजे में अज़हद कुर्ब और अजियत रच बस चुका था। फरमान को शर्मिंदगी के साथ दुख ने भी आन घेरा। ये क्या कर बैठे थे वो? दौलत की अंधी हवस उन्हें किस बंद रास्ते पर ले आई थी। देखो, अगर तुम अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए माफ़ी की अपील करोगे तो तुम्हारे साबिक़ा रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए गुंजाइश निकाली जा सकती है। मैं इन लोगों से बात की है, वो बहुत ऊपर तक रसाई रखते हैं। मुजरिम को दार से भी जिंदा सलामत खींच लाना उनके बाएं हाथ का खेल है। बस तुम आइंदा मोहतात रहना, यही शर्त है उनकी, वो कह रहे थे। और ऐज़त रहमान ने दांत भींच लिए थे।
آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ میں عزت کی موت پہ ضلالت کی زندگی کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ پلیز آپ اپنے اس مشورے سمیت تشریف لے جائیے، اس نے غصے سے کہا اور رخ پھیر لیا۔ وہ مزید کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر جب اس کے وکیل نے بھی یہی بات کہی تو عزت کی غصے کی زیادتی سے وہ پھٹ ہی پڑا۔ آپ میں سچ کو منوانے کی ابیلٹی نہیں تھی تو میرا کیس لینے سے انکار کر دینا تھا وکیل صاحب۔ کیوں جھوٹ کی کالک کو اپنی پیشانی پر لگا لوں میں چند روزہ زندگی کے لالچ میں، جبکہ میرا ایمان ہے کہ زندگی کا ایک بھی لمحہ نہ ہو تو کوئی گھٹانے پہ قادر ہے نہ بڑھانے پہ، ماں سوائے اللہ کے۔ اس بگڑے ہوئے نظام کو تمہاری ضرورت ہے عزت رحمان، تم جیسے کھرے اور مخلص جذبے رکھنے والا انسان جو اندھیاروں میں روشنی کا ایک استعارہ ہے۔ وکیل صاحب کی بات اتنی بے تکی تھی کہ اس کے ہونٹوں پہ تمسخر سے بھری زہریلی مسکان بکھیر گئی۔ اچھا، اس نے کہا لگایا اور اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں نمی سے جھلک گئیں۔ وکیل صاحب، بالفرض میں آپ کی بات مان لوں اور لوگوں کے سدھار کی خاطر یہ قدم اٹھا لوں تو بتائیے یہ لوگ ایسے انسان کی بات کو سننا بھی گوارا کریں گے جس کے دامن پہ کسی بے گناہ کے خون کے چھینٹے ہوں؟ آپ نے تو اپنی قابلیت کو ہی میرے لیے مشکوک بنا دیا ہے۔ اپنی اس بات کے بعد وہ اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اب اس کے ہر انداز سے تلخی آیا تھی۔ وکیل صاحب خفت زدہ سے ہو گئے تھے۔ اس نے ان کی خجالت کو محسوس کیا اور نرمی سے بولا، آپ جائیے وکیل صاحب، میں اپنے لیے اس رب کے ہر فیصلے پہ شاکر ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اس نے کمال ہمت اور استقامت سمیت کہا اور رخ پھیر کر آنکھیں سختی سے میچ لیں کہ پلکوں کے پیچھے آنسوؤں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ماما وحشت زدہ سی اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کی رت جگوں کی مظہر آنکھیں سرخیاں سمیٹے ہوئی تھیں۔ مان کیوں نہیں لیتے ہو بیٹا ان کی بات؟ میرے بچے، مت اجاڑو میری گود کو، میری دنیا کو اندھیرا نہ کرو، تم واحد خوشی ہو، میرا واحد سہارا ہو۔ نعوذ باللہ ماما، معافی مانگی اللہ سے پلیز۔ آپ جذبات اور غم و غصے کی شدتوں میں بھی کوئی ایسی بات منہ سے مت نکالیے گا کہ جس میں شرک کا احتمال ہو۔ سہارا تو خدا کی ذات کا ہے، میں خاکسار کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ لرز اٹھا تھا۔ علیزے کا کچھ خیال کر لو، تمہارا بچہ جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا، اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں اسے باپ کی شفقت اور محبت سے محروم کر رہے ہو بیٹا؟ وہ یوں ہی بلکتے ہوئے بولی تھی۔ عزت کے اندر اکھاڑ بچھاڑ ہونے لگی۔ وہ ننھا فرشتہ جسے چھونے، پیار کرنے اور باہوں میں لے کر کھیلنے تک کے کتنے خواب دیکھے تھے، اس کی آنکھوں نے، جس کے تصور ہی اکثر اس کی نیند اڑا دیا کرتا تھا، کیا وہ اسے دیکھ بھی نہیں پائے گا؟ اس کا دل جیسے کسی نے چھری سے کاٹ ڈالا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ماما پلیز مجھے کمزور مت کیجیے، مجھے اس وردی سے بندہ عہد نبھا لینے دیجیے، مجھے اس وفاداری پہ آنچ آتے برداشت نہیں ہوگی ماما۔ ذاتی مفاد کی خاطر کیا گیا یہ فیصلہ مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ ساری عمر میں خود سے نکاحیں ملانے کے لائق بھی نہیں رہوں گا۔ پلیز فار گاڈ سیک ماما، مجھے فورس مت کریں، میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتا۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں ہزار ہا ضبط کے باوجود بھی نمی جھلکنے لگی، جسے ماما کی نظر سے بچانے کی غرض سے وہ رخ پھیر گیا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اسے کورٹ نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور اس تاریخ کو سن کر عزت کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ 25 دسمبر علیزے کی ڈیلیوری کی بھی یہی ڈیٹ تھی۔ اس کی موت کے لیے وہی دن تجویز ہوا تھا، وہی دن جس کا اس نے اور علیزے نے بہت بے تابی سے انتظار کیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے ہراس نے ماما کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ عزت کی تاکید پہ علیزے سے یہ سارا معاملہ مخفی رکھا گیا تھا۔ وہ تو اس کی سزائے موت کے فیصلے سے بھی بے خبر ہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح تاریخ نے اپنا آپ دہرایا، اور پیارے قائد کی سالگرہ والے دن آسمان ابر آلود ہو گیا۔ باہر بہت سردی تھی اور ہوا درختوں سے ٹکرا کر عجیب سا سوز پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل جانے کی تیاری کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشے پہ کوئی بوند گر رہی تھی۔ وہ ظہر کی نماز ادا کر چکی تھی۔ آج تو ماما بھی صبح سے ہی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھیں۔ ویسے بھی کئی دنوں سے ان کی اپنی طبیعت بہت خراب تھی۔ کتنا ویک ہو گئی تھیں وہ چند دنوں کے اندر
خود اسے بھی عجیب عجیب واہمے آتے رہتے۔ رات کو خواب بھی بہت عجیب دیکھا تھا اس نے۔ ایک بہت بڑے ریت کے صحرا میں جھلستی دھوپ میں وہ پیاس سے خشک ہوتا گلا لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی پھر رہی تھی، مگر پانی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہواؤں کا ایک طوفان سا اٹھا اور ایک چیز بگولا اس کے سر سے چادر اڑا لے گیا۔ وہ پیچھے بھاگی مگر اس کی آنکھ کھلی تو سارا وجود پسینوں میں نہایا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھیں۔ بے چینی تو رہتی تھی، مگر رات کے اس خواب کے بعد تو یہ بے چینی حد سے سوا ہوئی تھی۔ آسمان کا سرخی مائل رنگ دل میں انجانا خوف پیدا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغیر کسی وجہ کے آنسو بہنے لگے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ رگیں جامے جیسے کوئی تیز دھار خنجر اتار رہا تھا۔ تبھی بارش بہت زور سے کھڑکی کا شیشہ بجانے لگی۔ باہر کتے اور بلیاں مل کر روتے چلے گئے۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اٹھی، پتہ نہیں کب یوں ہی لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، یا پھر گھبراہٹ اور تکلیف کے احساس نے اس پہ بے ہوشی طاری کر دی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر رہی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر نقاہت حد سے سوا تھی۔ اس نے ماما کی تلاش میں نگاہوں کو بھٹکایا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ایک عجیب سا شور تھا جو ہر سو بند کھڑکیوں اور دروازوں سے بھی اندر گھسا چلا آ رہا تھا۔ اس کا دل وحشت کے حصار میں گھرنے لگا۔ یہ شور بلند ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں کے پردے پھٹنے سے لگے تھے۔ اس کا سویا جاگا وحشت بھرا سا دماغ چکرانے لگا تھا۔ اس نے ماما کو پکارا مگر اس بلند شور میں اس کی آواز دب گئی۔ اس نے سختی سے اپنے کانوں پر اپنے ہاتھ جما لیے۔ ابھی جو کچھ اس نے سنا تھا، جو کچھ کہا گیا تھا، وہ اتنا ہولناک تھا، اتنا بھیانک تھا کہ اسے اس کی سماعتیں سننا نہیں چاہتی تھیں، مگر وہ آوازیں چیخوں کا روپ دھارے کانوں کے پردے پھاڑ کر گھستی چلی جا رہی تھیں۔ ایزد مر گیا ہے۔ کس نے چیخ کر کہا تھا؟ شاید یہ ماما کی آواز تھی، یا شاید بین کی چیخیں۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نہیں، وہ اتنی زور سے چیخی کہ اس کی آوازیں نہیں پھٹیں۔ اسے لگا اس کا گلا اور کانوں کے پردے بھی پھٹ گئے ہیں۔ پھر اس نے خود کو گرتے محسوس کیا تھا، مگر نہیں، اسے تو کسی نے آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دیا تھا۔ وہ پھر چیخی اور چیخ چیخ کر بے حال ہو گئی۔ تب کسی نے آ کر اسے جھنجھوڑا تھا، مگر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نیکسٹ سین۔ یہ زندہ ہے ماما، خدا کے لیے انہیں اٹھائیے، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا ماما۔ ماما، ایزد مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، انہیں کہیے تو صحیح، یہ آنکھیں کھولیں گے ماما، یہ ایسے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جلدی لوٹ آنے کا، یہ کبھی وعدہ جھوٹا نہیں کرتے ماما، پھر اب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حواسوں میں کب تھی؟ اس کے حواس تو ایزد کے بے جان وجود کو ایک نگاہ دیکھتے ہی چھوڑ چکے تھے اس کا ساتھ۔ وہ خود بھی کب جانتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بس ایک ہی احساس تھا، درد کا، لامتناہی درد کا، غم کا۔ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو اس پر اچانک آن گرا تھا۔ کتنی نظریں تھیں اور سب کی سب ترمیم سے بھری ہوئی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں کلیجے چیر رہی تھیں۔ یوں ہی روتے سسکتے وہ ایک بار پھر بے دم ہو گئی تھی۔ بھلا یہ سب برداشت کیسے کرتی؟ اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا تھا اور وہ حواس کھو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ادھ کھلی درزوں سے نیلا آسمان جھانک رہا تھا۔ وہ کسی چیز پہ لیٹی ہوئی تھی اور کچھ لوگ اس چیز کو حرکت دے کر کہیں لے جا رہے تھے۔ اس سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں، بس کوئی تکلیف تھی جس کا احساس بہت شدید تھا اور وہ چیخے جا رہی تھی۔ تبھی کوئی سوئی کی نوک اس کے بازو میں چبھی اور پھر وہی اندھیرا اور غفلت چھا گئی۔ اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو وہ کوئی ہسپتال کا کمرہ تھا، سفید بستر، چادر، سفید ہی چھت۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وجود میں درد لہروں کی صورت پھیل گیا۔ وہ بے اختیار کراہتے ہوئے دوبارہ تکیے پہ گر سی گئی۔ کانگریچولیشنز، آپ کا بیبی بہت کیوٹ ہے، نرس نے مسکرا کر اسے وش کیا تھا۔ وہ محض خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو سویٹ گرل؟ نرس نے اس سے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس کے لب ہلے۔ آپ کا سی سیکشن ہوا تھا، مگر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت جلد بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائیں گی۔
ڈاکٹر اس کا گال تھپک کر آگے بڑھ گئی۔ بچہ؟ میرا بچہ؟ اس کا دل دھڑکا مگر پھر ٹھٹک سا گیا۔ عزت؟ اس کا منجمد ذہن اچانک بیدار ہوا تھا اور دل کسی ناقابل تلافی نقصان پہ سسک اٹھا تھا۔ عزت، عزت! وہ تکیے پر سر پٹکتے ہوئے بے بسی سے اسے آوازیں دیتے ہوئے رونے لگی تھی۔ سب کچھ ہی تو ختم ہو چکا تھا، خوشی، مسکراہٹ، اطمینان، یہاں تک کہ آنسو بھی۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ آنکھیں خشک ریت کی مانند لگنے لگی تھیں۔ عزت کی اس اچانک موت نے اس کی ہستی میں ایسا بھونچال اٹھایا تھا، ایسی قیامت برپا کی تھی جو آ کے گزر تو گئی تھی مگر تباہی کے آثار اس کی زندگی اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ فضا اور اماں ہر روز ہی اس کے لیے آتی اور اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی، اس سے باتیں کرتی، مگر اس کی جامد اور لمبی چپ ٹوٹ کر ہی نہ دیتی اور اس کی یہی خاموشی ان دونوں کو ہرا دیتی۔ فضا اس کی آنکھوں میں تیرتی غم کی تحریر کو پڑھتی اور اپنے آنسو چھپانے کی غرض سے اٹھ جاتی۔ اس کا تو زندگی سے جیسے ہر ناطہ ہی کٹ گیا تھا۔ اسود کو بھی ماما ہی سنبھال رہی تھیں۔ پھر بہت دنوں بعد انہیں جیسے کوئی دھیان آیا تو بیڈ کی سائڈ دراز کھول کر ایک لفافہ نکال کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے نظریں چرا کر انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا اور اسود کو کاندھے سے لگائے کمرے سے نکل گئیں۔ علیزے ساکن وجود میں اس ایک نام نے علیزے کے ساکن وجود میں اس ایک نام نے تحریک پیدا کی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کیا اور تہہ شدہ کاغذ نکال لیا۔ سطروں پہ موتیوں کے سے الفاظ بکھرے تھے جن پہ اس کی نظریں بے تابی سے پھیلی تھیں۔ ڈیئر علیزے، میں جانتا ہوں جب میرا یہ خط تمہیں ملے گا تو میں تم سے بہت دور ہو چکا ہوں گا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم مجھ سے بہت خفا ہوگی اس بے وفائی اور عہد شکنی پہ۔ وہ وعدے جو تم سے مستقبل کے حوالے سے کیے تھے، وہ عہد جو عمر بھر ساتھ نبھانے کے لیے کیے تھے، مگر علیزے سوچو کون سا وعدہ زیادہ اہم تھا، وہ جو تم سے کیا تھا یا وہ جو اس وردی کے ساتھ وفاؤں کی قسم کھا کر کیا تھا؟ میں جانتا ہوں تم بھی اس فیصلے کو اہم کہو گی کہ تمہاری سوچ مجھ سے الگ تھوڑی ہے۔ تم یہ سمجھ کر خود کو ڈھارس دے لینا کہ میرا وقت ختم ہو گیا تھا، مگر میں خوش ہوں کہ جو ثابت قدمی میں نے رب سے اپنے لیے مانگی تھی وہ مجھے عطا فرما دی گئی تھی۔ مجھے ہر قسم کے لالچ بھی دیے گئے تھے کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں، یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہی ہوگی کہ اس طرح وہ اپنی انا کا پرچم بلند کرنا چاہتے تھے۔ اگر میں کمزور پڑتے ہوئے حق کے راستے سے ہٹ جاتا تو سفر رائگاں چلا جاتا، مگر سرخروئی کبھی نہ ملتی علی سے۔ مجھے اپنی نسل سے امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ میرے قابل تقلید عمل کی پیروی کریں گے۔ میرا جذبہ تو یہی تھا کہ میری زمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے۔ مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ علیزے، میں جانتا ہوں میری بے گناہی سے بہت کم لوگ آگاہ تھے، مگر جو تھے وہ کبھی زبان نہیں کھولیں گے۔ مگر کیا پھر بھی یہ جذبہ، یہ خون رائگاں چلا جائے گا؟ نہیں، مجھے یقین ہے سرزمین پاک پہ نہ تو خالص جذبوں کی کمی ہے، نہ عزت جیسے نوجوانوں کی۔ انقلاب ضرور برپا ہوگا اور انشاءاللہ حالات سدھر جائیں گے۔ پاکستان پائندہ رہے گا۔ اس کے تسلسل سے بہتے آنسوں نے خط کی باقی ماندہ تحریر دھندلا دی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس خط کو دیوانوں کی طرح چومے جا رہی تھی جس پہ عزت کی انگلیوں کا لمس ثبت ہوا تھا۔ نیکسٹ سین۔ عزت کو گئے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے جب وہ ذرا سا سنبھلی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے عزت کی وہ خواہش بھی یاد آ گئی جو اس نے جانے کس تکلیف میں اس سے کی تھی۔ اس رات عشاء کی نماز کے بعد دعا میں وہ بہت دیر تک روئی تھی اور پھر عزت کی رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کر اس کا قلم سنبھال لیا تھا۔ اسے عزت کے بیٹے کے بڑے ہونے تک عزت کے مشن کو جاری رکھنا تھا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ آج لوگ فضول مباحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج پیارے قائد کے کردار پہ بحث کی جا رہی ہے۔ قائد جنہیں قائد اعظم کا خطاب دیا گیا، ساری قوم متحدہ ان کی قیادت میں آئی۔ اس وقت سب کا خواب ایک تھا، منزل ایک تھی، راستہ ایک تھا، نشان ایک تھا۔ اب سوال یہ نشان ہے،
لوگوں کے لیے کہ قائد سیکولر تھے یا اسلامک، دیوبندی تھے یا بریلوی، آغا خانی تھے یا سنی، جبکہ وہ اپنی زندگی میں ہی متعدد بار یہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ اقبال کو اپنا روحانی استاد مانتے ہیں۔ اس دور میں بھی اخبارات نکالے گئے۔ اس وقت اگر ٹی وی چینل ہوتے تو وہ ان کو بھی بلاتے، لیکن یہ پاکستان کا آج کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، لا حول ولا قوت۔ آزادی اظہار کے پرفتنوں اور تنازعوں کو ہوا دی جاتی ہے۔ آج آپ کوئی بھی چینل آن کر لیں، پاکستان اور ہندوستان کے فنکار یکجہتی کے مظاہرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پرفارم کرتے نظر آئیں گے۔ ابھی کل ہی ایک چینل پہ یوم پاکستان کے حوالے سے ایک مباحثہ آ رہا تھا۔ ایک صاحب فرما رہے تھے پاکستان کا قیام دراصل برصغیر کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازش تھی۔ کوئی چینل ہندوستان کے مسلمانوں کا انٹرویو دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہاں وہ کتنے آزاد اور خود مختار ہیں، یعنی ملا کو جو ہے نیند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس نے کالم مکمل کر کے قلم رکھا اور آنکھیں موند لی تھیں۔ تب عزت رحمان کی مسکراتی ہوئی شبیہ اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ اسے لگا اس کی یخ بستہ پیشانی کو عزت کے ہونٹوں نے چھوا ہے۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ وہ بے اختیار روتی چلی گئی، یہ سوچ کر کہ اب وہ اسے کبھی نہیں پا سکے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رونے کا یہ سلسلہ تو عمر بھر کا تھا، مگر یہ وقت عزت کو دعاؤں اور صورتوں کے تحفے بھیجنے کا تھا، اور وہ جانتی تھی اس کا عزت اسی تحفے کا شدتوں سے منتظر ہوتا ہے۔ ختم شد۔ So my dear listeners, that was the end of the novel بادہ اور وفائیں by مریم۔ یہ بھی ایک ریکویسٹڈ ناول تھا۔ I hope you like it۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔